करके उठा कि मेरी भी है माँ फातिमा। जज़ाकल्लाह। पूरी तवज्जो। रब किसी की समझ में भी आया नहीं, अपना आप उसने हरगिज़ दिखाया नहीं। वो है क्या कोई भी जान पाया नहीं, अपने इरफान का राज किसको दिया। वो तो है मुर्तज़ा, मुर्तज़ा हक का है राज़दां, उसकी है राज़दां फातिमा। बहुत शुक्रिया, मालिक जज़ाए खैर अता फरमाए। मुश्किल गल्लां तो बोले हो, दिल खुश होया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ बंदियां सवाल किया, हुजूर तुसी वालिद हो, जनाब मखदूमा तुहाडी बेटी ने, जदों ही तुसी बेटी नूं मिलण वास्ते जांदे हो ते अगर मखदूमा पाक खलोते होवन तो तुसी उन्हां दा खलो के इस्तकबाल करदे हो, क्या ये साडे ते भी वाजिब है? तुसी इतना इस्तकबाल क्यों करदे हो? नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया मैं अपनी मर्जी नाल इस्तकबाल नहीं करता, मैं तौहीद दी मर्जी नाल इस्तकबाल करना। उन्हें आख्या साढ़े वास्ते भी यही हुक्म है? हुजूर फरमाया नहीं, मैं अपनी मर्जी नाल नहीं कर रहा, बल्कि क्यों कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम इन्हां दे पासे देख के फरमा देन, आवाज़ कुदरत आ रही है। नबी फरमाने मैनू अल्लाह आख रहे, केड़ी गल? तू भी है मुस्तफ़ा, ये भी है मुस्तफ़ा, उठ के मिले तुझको जितनी दफ़ा, खुद खड़ा हो के अपनी जगह पर बिठा, मेरा इकबाल है तेरी लजपाल है, मरकज़े आल है, मेरी कुदरत का पर्दा है ये, और है मुझ में नेहा फातिमा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाथ बुलंद नारे हैदरी। उम्मत ने जड़ा अजरे रिसालत दिता है, पूरी तवज्जो चाहना। बाप के बाद दरबार में जब गई, लोग हंसते रहे और ये रोती रही, रो के फिजा से बोली कि मैं थक गई, उफ ये क्या हो गया, फर्श क्यों ना फटा, अर्श क्यों ना गिरा, जिनसे हक मांगने आई है ये कहाँ और कहाँ फातिमा, जिनसे हक मांगने आई है ये कहाँ और कहाँ फातिमा। किबला इस गल की तायद करनगे। मखदूमा पाक दरबार च गईयां, तारीफ दे अल्फाज इनके दरबार च वापस वलियां, सकियां दियां ने मां नूं पहचानिया नहीं। दसना चाहना दरबार च केड़ा माहौल वेख्या। मखदूमा पाक दरबार च वापस आईयां तो होया क्या है? वहाँ से जब लौट कर अपने घर आ गई, जिस जगह से गई थी वहीं आ गिरी, थी बड़ी वहाँ पे बेहालो बेजान थी, वहाँ जो देखा सुना उसका ये हाल था, बेटियों ने कहा ऐ ज़ईफ़ा यहाँ से उठो, बैठती है यहाँ फातिमा, है ज़ईफ़ा यहाँ से उठो, बैठती है यहाँ फातिमा। मखदूमा पाक नूं सकियां दियां ना पहचान सकियां। मखदूमा पाक ने जदों ये गल सुनी, आलिया सैन दे पासे मुखातब होके फरमाया, रो के आवाज दी सुन ए बेटी मेरी, मुझको पहचानिए मैं हूँ अम्मा तेरी, रूबरू सारे लोगों के मैं लुट गई, जो नबी ने लिखी वो सनद चाक की खाक पर फेंक दी, मुझको झुटलाया दरबार में,
مر گئی تیری ماں فاطمہ، مجھ کو جھٹلایا دربار میں، مر گئی تیری ماں فاطمہ۔ آخری شعر دسانا چاہنا مخدومہ پاک ظلم و ستم کے جے ہوئے، کیا بتاؤں کہ کتنا ستایا گیا، حق بھی چھینا گیا، گھر جلایا گیا، ہاتھ بھی سیدہ پر اٹھایا گیا، جو بھی گستاخ تھا گھر میں داخل ہوا، ظلم کرنے لگا، ہر طرف شور تھا آگ دی، اور تھی درمیاں فاطمہ، ہر طرف شور تھا آگ تھی، اور تھی درمیاں فاطمہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا تیری لحد پر، چند پتھروں نے مل کے محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر، تیرا بھری کعبہ تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی، ارے جو شام سے بچا تھا زینب میں رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر، دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، ارے تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر۔ اور شعر سنیے گا، زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، ہر لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا آنسو وہ گر پڑا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر۔ اور کیا یہ دلیل کم ہے کہ اس کی کم
اس کی کمر میں خم ہے، کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر۔ اور جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے مولا ان کو زیارت نصیب فرمائے۔ جناب ام البنین کی قبر مبارک بھی وہاں موجود ہے۔ شاعر نے یہ شعر لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ عباس کا ہے پہرا روزے پہ شاہدی کے، روزے پہ شاہدی کے، ام البنی کا پہرا اب تک لگا ہوا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر۔ غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ محمد و آل محمد صلوات۔ دست ادب سے ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا سید محفوظ رضا عبدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس ایام کے سلسلے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها، واللعنة على أعدائهم أجمعين۔ اللهم لعن قاتليك يا فاطمة۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزا تک
جو عمل بھی ہم نے اہل بیت کی مودت اور محبت میں انجام دیا ہے، ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بحق شہادت عظمائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسی طرح کی نیک توفیقات بارگاہ خدا اور در اہل بیت سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عاشقان صدیقہ کبریٰ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، جس مومن مومنہ کی جو بھی دعائیں شرعی ہے ان دعاؤں کی مستجابت کے لیے مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ساری دلی اور شرعی تمناؤں حاجات ان کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، اور دعاؤں میں ہم سب کی سر فہرست دعا امام کی سلامتی اور امام کا جلد ظہور ہے۔ امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کائنات کی سب سے با فضیلت با عظمت بی بی کی شب شہادت اور اس عظیم بی بی کی یاد میں یہ مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں اس بی بی کے حوالے سے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ روایت طولانی ہے، شاید روایت کا ترجمہ عرض کر دیں تو وقت جو ہے پورا ہو جائے گا۔ کوشش یہ کریں گے کہ بس روایت کا ترجمہ آپ تک پہنچا سکیں۔ جس آیت کریمہ کو ہم نے ابتدا میں پڑھا، سورہ قدر کی پہلی آیت، اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس پاک قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ ایک بندے نے آگے امام سے سوال کیا، مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے شب قدر کیا ہے، یہ شب قدر سے مراد اور منظور کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو شب قدر کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ شب قدر کا ظاہری معنی ماہ مبارک رمضان میں کی وہ رات جس میں قرآن اتارا گیا، اس کی عظمت دنیا نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن حقیقت شب قدر کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ جس طرح سے کائنات کے لوگ شب قدر کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے، اس پاک بی بی کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھنا دنیا کے بس میں نہیں ہے۔ شب قدر کو اگر دیکھیں تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اس لیے بی بی کو شب قدر کہا، اور اس بی بی کا مقام اس شب قدر سے بہت زیادہ ہے۔ جب اس شب قدر کو سمجھنا مشکل ہے تو بی بی کی شب قدر کی عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ تو آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا شب قدر ماہ رمضان کی وہ رات ہے جس میں ایک قرآن اتارا گیا، بی بی کی وہ آغوش ہے جس میں 11 قرآن اتارے گئے۔ جب ایک قرآن اترنے والی رات کو اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو 11 قرآنوں والی رات، وہ گود جس میں 11 قرآن اللہ نے اتارے، تو اس کے عظمت اور اس کے مقام کو سمجھنا مشکل ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ اگر دنیا والے ہم سے پوچھیں کہ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو ہم کہیں گے ہاں۔ کیوں قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو ایک جواب ہمارا یہ ہوگا کہ قیامت میں اہل بیت کا وہ واقعی درجہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہم اہل بیت کے وہ کل اختیارات دیکھنا چاہیں گے جو قیامت کے بعد ممکن ہے، ورنہ اس دنیا میں گنجائش کہاں۔ بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں، کسی مرجع کا، کسی بڑی بیوی کے مقام کو ایک حد تک سمجھنے والی شخصیت کا جملہ، کہا کہ یہ نہ کہو کہ
کہ فاطمہ دنیا میں 18 سال زندگی کی. یہ جملہ نہ کہو آقا، اگر یہ جملہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اور یہ نہ کہو کہ بی بی کی عمر 18 سال تھی، بلکہ یہ کہو کہ دنیا میں فاطمہ کو سنبھالنے کی 18 سال سے زیادہ طاقت نہیں تھی. بی بی کا مقام اور بی بی کے مرتبے کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بی بی کو 18 سال اپنے اندر سنبھالنے کی طاقت نہیں تھی. اس بی بی کا ایک جلوہ، ایک مقام اس روایت میں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس میں ذکر ہے. انشاءاللہ اس روایت میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی دلی مسرت کے لیے ہے. خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کو عاشقان حقیقی سیدہ و فرزندان سیدہ قرار دے. مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. روایت چھٹے امام سے ہے، کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 51. اس میں یہ روایت نقل ہے، تقریباً 1.5-2 صفحے کی روایت ہے. چھٹے امام سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک دن جابر ابن عبداللہ انصاری میرے بابا کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد ایک خواہش ظاہر کی، ابن رسول اللہ، مجھے آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کریں. یہ پہلا حصہ ہے روایت کا، اس پر تھوڑا ہمیں کچھ لمحے گفتگو کرنا ہے. سوال کرنے والا کون، جواب دینے والا کون؟ سوال کرنے والا وہ عظیم صحابی جس کو نبی کا زمانہ، امیر المومنین کا زمانہ، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، امام سجاد کا زمانہ اور امام باقر کا زمانہ، اور ان 6 معصومین کے چہروں کی زیارت جسے نصیب ہو، جابر ابن عبداللہ انصاری. اصحاب نبی میں بہت زیادہ عمر کرنے والے صحابیوں میں سے ایک. اور کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو صحابی جن کا ایمان کبھی ڈگمگاتا تھا، کبھی ایمان میں آ جاتے، کبھی ایمان سے نکل جاتے، کبھی آ جاتے، کبھی نکل جاتے. جابر وہ عظیم ایمان کا پہاڑ تھا جو آ گیا تو آخری سانس تک کبھی گیا نہیں. اور اہل بیت نے یہ ثابت کر دیا، سچے دل سے کوئی ہمارا ہو جائے، جب تک ہمارا نام رہے گا ہم اس کا نام بھی زندہ رکھ دیں گے. حدیث کے ساتھ فاطمہ کی ہوگی، نام جابر کے نام سے شروع ہوگا، ان جابر ابن عبداللہ انصاری. جب تک فاطمہ کا نام رہے گا جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام رہے گا. جب تک 40 کی زیارت رہے گی. کوئی ایسا 40 کا دن بتا دیں جس دن کا وہ پورا دن گزر جائے جابر کا ذکر نہ ہو. پہلا زائر یہ عظیم صحابی جس نے 6 معصومین کی بزم سے جس نے فیض لیا ہے. اب یہ بندہ آ کر 5ویں امام سے سوال کر رہا ہے، یا ابن رسول اللہ، مجھے آپ کی جدہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کریں. کیا جابر سنی ہوئی بات سننا چاہ رہے ہیں یا کوئی نئی بات سننا چاہ رہے ہیں؟ اور امام بھی آگے والے کا چہرہ دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا سن چکا ہے، یہ کیا کیا دیکھ چکا ہے. اگر ہم سے کوئی بندہ آئے، ایک چیز ہم سے پوچھے، ہم اس کو بتائیں، دوسرے دن آئے وہی چیز ہم بتائیں گے اس کو. کوشش یہ کریں گے کہ کل جو بات، یعنی آج ہم لوگ مجلس پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، کل آ کے بٹھائیں یہی چیز پڑھیں، آپ ہی ہوں ہم ہی ہوں یہی چیز پڑھیں، تیسرے دن یہی چیز پڑھیں، تو بندہ شروعات ہی میں دیکھ کر تھک جائے گا. ٹھیک. جابر کا سوال بتا رہا ہے، فضائل فاطمہ اگر امامت چلتی رہی، دنیا پوچھتی رہی، دنیا ختم ہو جائیں گی، فاطمہ کے فضائل ختم ہونے والے نہیں. یعنی پوچھا جابر نے کہ مولا ایک ایسی روایت
آپ کی جدہ کی فضیلت کے بارے میں مجھے بتائیں. آگے کا جملہ جو جابر کا ہے وہ جملہ یہ ہے, مولا وہ روایت میں سن کر جب بی بی کے چاہنے والوں کو بتاؤں تو ان کا دل خوش ہو جائے. اگر وہ روایت میں جا کر اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں بتاؤں تو ان کا دل خوش ہو جائے. فرحوا بذالک, ان کے دلوں میں خوشی آ جائے, ایسی روایت میں جو بتائی. تو امام نے فرمایا, جابر جب تم نے پوچھ لیا ہے تو روایت میں تمہیں بتاؤں. الحمدللہ جابر نے سنی, جابر نے پہنچائی, ہم تک پہنچی. آج بی بی کی شب شہادت میں ہم وہ روایت پڑھ رہے ہیں. کتاب بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 51. نبی کریم نے فرمایا, پانچویں امام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ, یوم القیامہ, جب قیامت برپا ہو جائے, پیش آ جائے گی قیامت, وہ سارے حساب و کتاب کے مرحلے گزر جائیں گے. بارگاہ خداوند عالم میں ساری نیک مخلوق کھڑی رہے گی. ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی ایک آواز گونجے گی, میرے انبیاء کہاں ہیں, قریب آئیں. 1,24,000 انبیاء اپنی جگہوں سے اٹھ کر حکم خداوندی کی اتباع میں تعمیل میں آگے جائیں. اللہ حکم دے گا کہ ہر نبی کے لیے ایک ممبر لگایا جائے. سارے نبیوں کا ممبر لگایا جائے گا. اس میں سید المرسلین کا ممبر سب سے اونچا ہوگا. میرا نبی اس ممبر کے آخری زینے پر جا کر بیٹھیں گے. اللہ کا حکم آئے گا کہ اے نبی, نبیوں سے خطاب کریں. نبی پاک ایک ایسا خطبہ پڑھیں گے جو خطبہ کسی نبی نے کبھی نہ سنا ہو. نبی کا خطبہ ختم ہوگا, حکم خدا آئے گا کہ انبیاء کے اوصیاء کا ممبر لگایا جائے. ہر نبی کے وصی کا ممبر لگایا جائے گا. سید المرسلین کے وصی کا ممبر تمام وصیوں کے ممبر سے اونچا ہوگا. اللہ کا حکم آئے گا, اے سید المرسلین کے وصی, آپ ممبر پر تشریف لے جائیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات پڑھ دے عظمت محمد ممبر پر تشریف لے جائیں گے اور ایک ایسا خطبہ دیں گے جیسا خطبہ کسی نبی کے وصی نے کبھی نہ سنا ہو. اب یہ سب ماحول, یہ سب سلسلہ خاص لوگوں کا چل رہا ہے. ہم جیسے لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. بس گفتگو نبیوں سے ہے, نبیوں کے اوصیاء سے ہے, وصیوں سے ہے. اور اللہ کا حکم ہوگا کہ نبیوں کے معصوم بچوں کے ممبر لگائے جائیں. جب نبیوں کے معصوم بچوں کے ممبر لگائے جائیں گے تو علی مرتضیٰ کے 2 بچوں کا ممبر تمام نبیوں کے بچوں کے ممبروں سے بڑا ہوگا. حسنائن کریمائن ممبر پر تشریف لے جائیں گے, خطبہ ارشاد فرمائیں گے. جب یہ سب ختم ہو جائے گا, خدا کی ایک آواز گونجے گی, آئینہ فاطمہ. ماحول دیکھیں, نبی نے پوری تفصیل کے ساتھ روایت ذکر کی. پہلے نبیوں کے ممبر ہوں گے, پھر وصیوں کے ممبر ہوں گے, پھر اولاد انبیاء کے ممبر ہوں گے. یہ سارا ختم ہونے کے بعد اللہ کی آواز گونجے گی عرش پر, آئینہ فاطمہ, فاطمہ زہرا کہاں ہے.
بیوی آواز دیں گی مالک میں یہاں ہوں. نوری حجابات میں ہوں گی بیوی. تو اللہ تمام نبیوں سے، تمام وصیوں سے، تمام اولاد انبیاء سے سوال کرے گا کہ آج اس ساری جنت اور نعمتوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب جو مرتبہ انبیاء نے دیکھا نبی کا، نبی کے وصی کا، نبی کے بچوں کا، تمام نبیوں کا، وصیوں کا، ان کے بچوں کا جواب ہوگا اے اللہ آج ہمیں ایسے لگ رہا ہے سارا کرم ان 4 شخصیتوں کے ہاتھ میں ہے. سارا کرم، لمن الکرم، کرم کس کے ہاتھ میں ہے آج؟ تو جواب دیں گے کہ ان 4 کے ہاتھ میں. نبی امیر المومنین حسنین کریمین کے ہاتھ میں. اللہ ان سے خطاب کرے گا اے 4 عظیم شخصیتیں. نبیوں کا جواب ہے کہ کرم آپ کے ہاتھ میں ہے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں لمن الکرم اليوم، آج کے دن کرم کس کے ہاتھ میں بتائیں؟ 4 کا ایک ہی جواب ہوگا فاطمہ زہرا. کبھی کبھی شاید ہم روایتیں ہماری نگاہوں سے نہیں گزرتی، لیکن جو خلوص کے ساتھ شعر کہنے کے لیے بیٹھتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، کچھ ایسے جملے، ایسے باتیں شاید وہ بندے نے کبھی نہ روایت دیکھی ہو نہ آیت دیکھی ہو. یہ جو قصیدہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کرم کی انتہا ہے فاطمہ، روایت بتا رہی ہے کرم کی انتہا کا نام ہے فاطمہ. یہ انتہا یہاں نظر نہیں آئے گی. ایک جملہ ہمارے اور آپ کے ابھی تعظیم برادران پڑھ رہے تھے کہ ایسے حالات میں بھی، پرآشوب دور میں بھی اگر ہم عزت سے جی رہے ہیں تو یہ سیدہ کی دعا ہے، کرم ہے سیدہ کا. ہم اپنے سر کو فخر سے اٹھائیں. کیوں؟ ایک سادی سی دلیل جو زیادہ دقت اور غور کرنے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ آج سڑک پر اپنے گاڑی کے پیچھے کے گلاس میں لکھ دیں یا زہرا، گاڑی لے جاتا رہے. آج کل دنیا میں فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، ظلم چل رہا ہے. اگر کوئی فلسطین کا گمچھا لگا کے باہر نکل جائے یا فلسطین کا بینر لے کے باہر نکل جائے، اس کا پرچم لے کر باہر نکل جائے، دنیا اس کا مذہب پہچان پائے گی کہ یہ کس مذہب کا ہے. فلسطین کا پرچم لے لے باہر نکل جائے. اس لیے کہ آج مسلمان بھی حمایت میں نکلے ہوئے ہیں، غیر مسلمان بھی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ ضمیر انسان، زندہ کوئی انسانیت اس کے اندر ہے. لیکن کوئی بندہ اپنے سر پر یا زہرا کا کپڑا باندھ کر نکل جائے اور دیکھنے والا دیکھے، کیا سمجھے گا؟ یہ اسلام کے کس مسلک سے تعلق ہے اس کا؟ بھائی نام زہرا شیعوں کا نہیں ہے، اسلام کا ہے. یہ فخر ہمارے سروں کو ملا کہ نام زہرا ہماری پہچان بن گئی. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی گھر پر یا زہرا نظر آ جائے، بندہ دیکھ کر کہے گا کہ ضرور یہ کوئی علی والا ہے، یہ علی والا ہے. تو کرم وہاں نظر آئے گا. اللہ حکم دے گا 1,00,000 فرشتے دائیں طرف بی بی، 1,00,000 فرشتے بائیں طرف، 1,00,000 فرشتے آگے، 1,00,000 فرشتے پیچھے. کیا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ زہرا کو جنت میں پہنچایا جائے. اسی لیے روایت میں اول من دخل الجنہ، جنت میں سب سے پہلی ذات جو قدم رکھیں گی سیدہ ہے. اب جب بیوی اپنی جگہ سے اٹھیں گی تو اللہ کی آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم،
اے سارے محشر کے لوگوں آنکھ بند کر لو، فاطمہ گزرنے والی ہے۔ بی بی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی۔ اب یہاں پر جتنا بڑے سے بڑا بھی دنیا کا عہدیدار منسٹر ہو، 100 150 200 500 لوگ استقبال میں تو جا سکتے ہیں، وہ بھی دنیا کے مطلبی لوگ، جس کی تعظیم اور احترام 4 لاکھ اللہ کے معصوم فرشتے کریں، اس ذات گرامی کا نام ہے فاطمہ۔ یا علی، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، محمد و آل۔ جیسے ہی بی بی دروازے پہ پہنچیں گی جنت کے، ایک نگاہ بائیں ڈالیں گی، ایک نگاہ دائیں ڈالیں گی۔ روایت میں فلتفت یمینا و یسارا، بی بی دائیں بائیں دیکھیں۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی، سیدہ میں نے جنت میں آپ کو داخل ہونے کا حکم دے دیا ہے، اب یہ دائیں بائیں دیکھ کر کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ کیا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیا کچھ دیکھ رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں؟ تو بی بی کی آواز آئے گی، پروردگار آج میری عظمت کیا ہے میں سارے محشر والوں کو بتانا چاہتی ہوں، میں اپنا مقام بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ جواب دے گا کہ اے سیدہ، جس کے دل میں بھی آپ کی اور آپ کے بچوں کی محبت ہے، اور جن کے دل میں آپ کے بچوں کی محبت ہے، ان سے جنہوں نے محبت کی ہے، ان سب کو جنت میں لے جانے کا اختیار میں آپ کو دے رہا ہوں۔ محبی کے و محب اولادی کے و محب اولادی کے، آپ کے محب، آپ کے بچوں کے محب، آپ کی بچوں کی محبت رکھنے والوں سے جنہوں نے محبت کی، ان کو بھی آپ جنت میں لے جائیں، یہ اختیار میں آپ کو دے رہا ہوں۔ چھٹے امام کا روایت کا جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت کا جملہ بڑا عجیب ہے۔ امام نے فرمایا، جیسے پرندہ سڑے ہوئے دانوں کے درمیان سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، ویسے میری جدہ اپنے چاہنے والوں کو چننا شروع کر دے گی۔ میرا مالک یہ حسین کا عزادار ہے، میرا مالک یہ کالے کپڑے پہن لیتا تھا۔ ایک ایک کو بیوی وہاں سے آواز دیں گی، جنت کے لیے اٹھائیں گی۔ جب بیوی جتنے لوگوں کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اندر جائیں گی، جو بیوی کے چاہنے والے ہوں گے وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھیں گے۔ اللہ کی آواز آئے گی، اے عاشقان فاطمہ، اب بیوی کی شفاعت سے میں نے تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، اب تم دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ پروردگار فاطمہ کے عاشقوں کا مقام کیا ہے آج ہم بتانا چاہتے ہیں۔ عاشقان فاطمہ کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے؟ اللہ کہتا ہے جواب میں کہ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ 5 چیزیں اللہ وہاں پر آواز دے گا، اے عاشقان فاطمہ و اولاد فاطمہ، جس نے بھی عشق فاطمہ میں کسی کو ایک نوالا غذا دیا ہو، جس نے بھی عشق فاطمہ میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلایا، جس نے بھی عشق فاطمہ میں کسی برہنہ کو لباس دیا، جس نے بھی کسی عاشق فاطمہ کی عزت کی لاج رکھی، اور جس نے بھی کسی عاشق فاطمہ کی مصیبت کو دور کیا ہو، آپ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ پھر امام فرماتے ہیں جب یہ مرحلہ گزرے گا، مشرک، کافر اور منافق کے علاوہ میدان میں کوئی نہیں بچے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا، اور ہمیں
آج اس بیوی کی شہادت کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل۔ اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کا مقام شاید یہاں ہم کو پتہ نہ چلے، ہم کو اس کا مقام، اس کا مرتبہ سیدہ کے وہاں کے جو اختیارات ہوں گے تب پتہ چلے گا۔ اس کے بعد بندہ اس نام پر جتنا خرچ کیا ہے، جتنا ٹائم دیا ہے، احساس کرے گا کہ کاش میں نے زیادہ خدمت فاطمہ میں اپنی زندگی گزاری ہوتی، اپنی زندگی گزاری ہوتی۔ آیت اللہ بہجت ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہیں عالم اسلام کی، جو بڑے عارف، بڑے عظیم، بڑی عظیم شخصیت تھی، جن کے جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ ملکوں کا سفر کر کے آتے تھے۔ ایک ہی جماعت کی نماز آیت اللہ بہجت کی جماعت میں پڑھنے کا اللہ شرف دے دے اس دور میں۔ یہ شخصیت سیدہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بات پکی ہے کہ سیدوں کی ماں ہے سیدہ، لیکن آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے ہر شیعہ کی ماں سیدہ ہے، ہر شیعہ کی ماں سیدہ۔ اس سے وجہ کیا ہے؟ چلیے آپ کی خدمت میں عرض کر کے ربط مسائل۔ دیکھیں، بندہ اپنوں کے لیے بہت تڑپتا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ وہ آخری دور میں جب ہماری ماں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھ کر نماز پڑھا کرتی تھی والدہ، ایسے دور میں میری ماں سجدے میں سر رکھ کر بہت دیر تک دعا کرتی رہی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ دیکھوں کہ میری ماں ایسے وقت میں اور ایسی حالت میں کیا اتنی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، طلب کر رہی ہیں۔ جب میں قریب اپنے کانوں کو لے کر گیا سنوں میری والدہ کیا دعا کر رہی ہیں، تو ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کر کے بیوی کی زبان سے جو دعا نکل رہی تھی، امام حسن نے فرمایا، کہتے تھے پروردگار میرے خاطر میرے گناہگار شیعوں کی مغفرت فرما دے، میرے شیعوں کی تقصیروں سے، خطاؤں سے۔ آپ اندازہ لگائیں، بیوی خود درد پہلو بھول گئی، وہ خنفس کا حملہ بھول گئی، ہر شیعہ کے حق میں بیوی سجدے میں دعا کر رہی ہے۔ تو سیدہ تمام شیعوں کی ماں فاطمہ، یعنی کائنات کی ماں ہے فاطمہ، کائنات کی ماں فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اس بیوی کی مصیبتوں کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، کبھی کبھی انسان کچھ مصائب کو ہمارا دل کہتا ہے، کبھی مصائب ہم سنتے ہیں نا، کوشش یہ کریں ہم کہ اس مصیبت میں کبھی اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کر دیکھیں۔ اگر یہ چیز مجھ پر گزرتی اور وہ حالات جو مصائب میں ہم سنتے ہیں، بندے کو مسافرت میں کوئی سلام نہ کرے تو اتنا تکلیف نہیں ہوتی۔ ابھی ہم لوگ یہاں اب غریب ہیں، غربت میں ہیں، ہم راستے میں چلیں، بندے آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، کوئی ہم کو پوچھے بھی نہیں، دل کو پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم اپنے شہروں کو چلے جائیں، اپنے شہر جانے کے بعد اپنے ایسے گزر جائیں ہمارے سامنے سے جیسے ہم کو پہچانتے نہ ہوں، تو دل پہ کیا گزرے گی، دل پہ کیا گزرے گی۔ سیدہ کے دل پہ وہ کیا گزری ہوگی جب علی نے آ کر بتایا فاطمہ مدینے والوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ۔ جیسے ہی بی بی نے یہ سنا کہ علی مرتضیٰ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ مدینے والے مولا کو سلام نہیں کرتے، اب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی سے مولا نے فرمایا فاطمہ یہ مصیبت سن کے آپ لوگ گریہ فرما رہی ہیں، مصیبت اور بڑھ چکی ہے فاطمہ کا، علی اور کیا قیامت آ گئی۔ کہا فاطمہ میں سلام کر رہا ہوں تو کوئی جواب نہیں۔ جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ سنا، مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں سیدہ کے
आंसुओं को देखकर आंसू आ गए। बीवी ने कहा या अली थोड़ा अपना चेहरा करीब कर दे। मौला ने अपना चेहरा करीब किया, अपने दर्द भरे हाथ को उठाकर फातिमा ने अली के चेहरे से आंसुओं को पोंछ कर अपने पसलियों पर लगाने लगी। मौला ने पूछा फातिमा ये क्या कर रही है? कहा कि अली मैंने बाबा से सुना मजलूम के आंसू शिफा, आपसे बड़ा मजलूम कौन होगा? मदीने में आपके साथ ये जुल्म हो रहा है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदा और औलाद सैयदा के। अल्लाह अकबर। अभी जो मसाइब के जुमले पढ़े गए मनक़बत और सलाम की शक्ल में, उसमें एक मतलब ज़िक्र था। ये हकीर को बहुत दर्द देता है। जब बीबी दरबार से वापस लौट रही थी, जो जुल्म बीबी पर हुआ दरबार में, उसके बाद जब बीबी वापस लौट रही थी, हाथ में सनद थी बीबी के हाथ में। एक जालिम ने रास्ते में पूछा सैयदा ये आपके हाथ में क्या है? तो बीबी ने फरमाया मेरे बाबा ने जो मेरे हक़ में सनद लिखी है वो सनद है। जालिम ने मांगा, बीबी ने जब इनकार किया देने से, जालिम ने हाथ से छीन कर एक ऐसा जुल्म रास्ते में किया, मुंह के बल फातिमा ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही बीबी ज़मीन पर आई हैं, अपने साथ इमाम हसन को लेकर गई थी। बच्चे ने देखा कि माँ ज़मीन पर मौजूद हैं, मदद की। बीबी ने आहिस्ता से अपने फ़र्जंद की मदद से अपने आप को बुलंद किया। जैसे ही बुलंद किया, माँ की चादर रेत हो गई थी, गुबार आ गई थी। छोटे फर्जंद ने, अपने लाडले ने मिट्टी साफ़ करना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी साफ़ कर रहे थे, मौला हसन जनाब सैयदा ने इमाम हसन के हाथ को लिया, अपने सर पर रखा, कहा कि बेटा हसन मुझसे को वादा करो। का अम्मा ये जुल्म देखने के बाद मैं आपसे क्या वादा करूं कि बेटा जब घर जाना तो बाबा अली को ना बताना कि मुझसे मेरे साथ ऐसा जुल्म पेश आया है। मेरे मौला ने इस मुसीबत को अपने सीने में दफन किया। जब लोगों को पता चला, जब सैयदा की शहादत वाक़ हो गई, अमीर अल मोमिनीन का ज़माना गुजर गया, इमाम हसन की इमामत का दौर था। एक चाहने वाले ने इमाम हसन से फरमाया मौला आज रात मेरे घर मेहमानी है, अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो मेरे लिए बहुत शरफ़ की बात हो जाएगी। इमाम ने फरमाया आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ। बंदा इमाम के इंतज़ार में अपने घर की दहलीज पर खड़ा हुआ देख रहा था। रास्ता मस्जिद से घर की तरफ जो आने वाला है, जो छोटा रास्ता था, निगाहें वहाँ जमाए हुए था। वक्त देख रहा था कि इस वक्त तक मेरा आका नहीं पहुँचा, इस वक्त तक मेरा आका नहीं पहुँचा। बंदा रास्ता देख रहा था, पीछे से किसी ने शाना हिलाया, पीछे मुड़कर देखा तो मेरा आका हसन खड़ा हुआ है। कहा कि मैं तेरे घर तेरी दावत पर लब्बैक कह के आ गया। कहा मौला आप ये दूर के रास्ते से तशरीफ़ लाए हैं, मैं ये छोटा रास्ता और जो तेज़ रास्ता था इस रास्ते पर मैं निगाह रखे हुए था। इमाम ने फरमाया नहीं, कभी भी मैं इस रास्ते से जाता नहीं हूँ। कहा मौला वजह क्या है? कहा कि जब इस रास्ते में जाता हूँ तो मेरी माँ का वो जुल्म मुझे याद आ जाता है, जो मेरी आंखों के सामने जालिम ने मेरी माँ पर ढाया था। अल्लाह अकबर। आज शबे तेरा है, आखिरी जुमलात और आपकी ज़हमत तमाम। इस्लाम का कानून ये कहता है कि बंदे के घर में किसी के इंतकाल हो जाए तो करीबी रिश्तेदारों को मैयत के काम करने ना दिया जाए, इसलिए कि घर वाले मोहब्बत में होते हैं। हाय मेरे अली की गुर्बत आज जैसी रात थी। सैयदा अली से फरमा रही थी मौला अली मेरा कफन आप पहनाना, अली मुझे गुस्ल आप देना, अली रात की तन्हाई में आप मेरा जनाजा उठाना। मेरे मौला पर वो क्या गुजरी। जब मौला गुस्ल देने के लिए गए, सलमान बाहर खड़े हुए देख रहे थे, इंतजार में थे। अचानक खैबर शिकन अली चीख मार कर रोने लगे। सलमान डर गए, मेरे मौला पर ये क्या क़यामत आ गई है। करीब आए, मौला क्या हो गया? का सलमान फातिमा ने मुझसे क्या क्या छुपा। सलमान फातिमा का बाजू, सलमान फातिमा की पसलियां, ये वो जुल्म था जो फातिमा ने मुझे नहीं बताया।
अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमु الذين ظلموا अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बार इलाहा परवरदिगारा तुझे अज़मत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता तमाम आशिक़ान सैयदा जहाँ कहीं पर भी ज़िंदगी कर रहे हैं सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तमाम आशिक़ान अहले बैत को दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमा। जो भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं मख़सूसन आका साहब जो हालत अलील है इनकी सेहत याबी और परवरदिगार सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार जब सैयदा दरवाज़े के नीचे थीं, जब देखा कि अली के हाथ से मदद नहीं हो पा रही है तो दरवाज़े के नीचे सैयदा ने एक दुआ की, बेटा महदी तो कब आएगा बेटा मेरे जुल्म का इंतकाम लेने के लिए। परवरदिगार तुझे दरे फ़ातिमा दर के नीचे फ़ातिमा ज़हरा के उस तड़पते हुए हालत में इमाम ज़माना को याद करने का वास्ता इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा और इमाम के आवान व अंसार में हम सबको शामिल फरमा। मातम हुसैन। सब पढ़े माशाअल्लाह। लोगो जवाब दो ज़हरा को दरबार बुलाया किसने, 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 लोगो जवाब दो। सब पढ़ेंगे जी। ज़हरा को दरबार बुलाया किसने, लोगो जवाब दो ज़हरा को दरबार बुलाया किसने, लोगो जवाब दो ज़हरा को दरबार बुलाया किसने, लोगो जवाब दो ज़हरा को दरबार बुलाया किसने, लोगो
بلایا کس نے لوگو جواب دو. سب پڑھیں گے. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. تحریر مصطفیٰ کیوں جھٹلا کے پھاڑ دی, جھٹلا کے پھاڑ دی میرے بابا کو. ہزیان بتایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. سب پڑھیں ماشاءاللہ. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. ہاں تحریر مصطفیٰ کیوں جھٹلا کے پھاڑ دی, جھٹلا کے پھاڑ دی میرے بابا کو. ہزیان بتایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو سب پڑھے. دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. سب پڑھے ماشاءاللہ. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. ہاں کیا جانتے نہیں ہو میں ہوں نبی کی بیٹی, پھر بھی نہ حق دیا ہے مجھ کو یہ غاصبوں نے, مجھ کو یہ غاصبوں نے. حق نبی زادی کا دربار میں کھایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. سب پڑھے نیاز حسین. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو. ہے کیا جانتے نہیں ہو میں ہوں نبی کی بیٹی, پھر بھی نہ حق دیا ہے مجھ کو یہ غاصبوں نے, مجھ
مجھ کو یہ غاصبوں نے حق نبی زادی کا دربار میں کھایا کس نے لوگو جواب دو زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو زہرا کو سب پڑھیں گے جی دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو تم سے تو وہ تھے بہتر عیسیٰ کے امتی جنہوں نے مبہدہ میں تعظیم میری کی تھی تعظیم میری کی تھی اس پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا کس نے لوگو جواب دو زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو ہوتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی 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 رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں جنت کے ٹکڑے ہوا نے اڑا کے ہنسنے لگا رسول زادی سے گفتگو ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری ذرا بھرے دربار میں ہوتی رہی کھڑی ذرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بھرے دربار میں روتی رہی سب پڑھے ماشاءاللہ بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بھرے دربار
دربار میں ہوتی رہی کھڑی ذرا در دربار میں ہوتی رہی کھڑی ذرا در دربار حسین یا 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 حسین ہاں وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 ہاں شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا میں جلی کمبوں پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات